Okay. So, problem statement is given in three different parts in the paper. First, abstract in a single sentence, then introduction in few sentences but not in technical terms, and then towards the end of the literature के जब आपने clustering सारी समझा दी, outliers समझा दिए, in case if we have a problem statement related to outlier detection और clustering, और फिर आप उसमें end पे समझे कि ये सारे clustering techniques जो हैं ये इस outlier से किस तरह से affect होते हैं, और अब आपका काम ये होगा कि आप या तो outliers को remove करेंगे या clustering technique के ऊपर उसके effect को कम करेंगे, तो अब आपका solution उस पे ऊपर base करेगा। तो ये सारी वो तमहीद होगी कि आप क्यों इस मसला एक्चुअली है क्या, और अब आगे जो है प्रपोज वर्क में उसका सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह से नाउ यू नो कि आपके पास तीन जगह पे एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से दिया होगा, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो फर्स्ट पास, अब हम अगर रीडिंग की तरफ आए तो हमने सिर्फ फर्स्ट पास का जिक्र किया था कि इन द फर्स्ट पास आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पेपर को मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको मैंने अपने लिटरेचर स्टडी का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना। तो that paper would have come from some mechanism of searching जिसके ऊपर आपने पेपर्स कलेक्ट किए हैं। आपका जो आज का टास्क है वो भी इसी से रिलेटेड है। हमने उसके ऊपर भी लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी कि आप एक टॉपिक ले लेते हो कि एक सब टॉपिक की इसके ऊपर आप काम करेंगे और एक वेग सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, आपने सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड्स निकालने हैं। तो एक टॉपिक जो है वो मे भी आपने एक पेपर पढ़ा या आपको जनरली किसी का जो है कहीं से उस टॉपिक के बारे में पता चले, यू वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर, तो आप उससे रिलेटेड पहले स्टेप में उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर आपको सही जो है वो सारे पेपर्स नहीं मिल सकते। मे बी किसी ने क्लस्टरिंग के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वो लिखा होगा, कीवर्ड यूज़ किया होगा, सो आपसे वो सारे पेपर मिस हो जाएंगे, आपके सर्च में नहीं आएंगे अगर किसी ने क्लस्टरिंग को अनसुपरवाइज्ड टेक्निक का वो कहा होगा, क्योंकि दोनों नाम उसके लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करें, फिर उनको सर्च करें, सर्च क्राइटेरिया डिफाइन करें कि आपको जो है कीवर्ड्स कहाँ पे चाहिए। टाइटल के जनरली टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं तो वो रिजल्ट्स के अंदर आते हैं। आप उसका ईयर का वो गूगल स्कॉलर के अंदर जाके ईयर का वो सेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट अपना सर्च मैकेनिज्म डिफाइन करें और कीवर्ड्स बदल बदल के जो टॉप के पेपर्स आते हैं वो अपने पास डाउनलोड करते जाएं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो है एटलीस्ट मोर देन 50 पेपर्स होने चाहिए, 60-70 जितने आप कर लें, बट देयर शुड बी मोर देन 50। उसके बाद आप एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म डिफाइन कर लें, ठीक है। सर्च मैकेनिज्म के बाद फिल्टरिंग मैकेनिज्म कि अब मैंने ये सारे पेपर तो मैं पढ़ नहीं सकता, ना सारे मेरे इतने काम के होंगे, ना सारे मेरे साथ इतने रिलेटेड होंगे। सो फिल्टरिंग मैकेनिज्म में फिर आप ये करेंगे कि अब मैंने पेपर्स निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो वो आप फर्स्ट पास जो है वो आप सारे पेपर्स को करेंगे जो आपने सारे डाउनलोड किए हैं, और उसके बाद आप कुछ पेपर्स को निकालेंगे, कुछ रख लेंगे। एटलीस्ट आपके पास 20 पेपर्स होने चाहिए, जो उन 60-65 जो भी पेपर्स इनिशियली थे उनमें से आपके पास इतने बचने चाहिए जो आपके काम के बहुत रिलेटेड होने चाहिए। फिल्टरिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है? अब पहली क्राइटेरिया तो वो हो गई कि वो कीवर्ड भी आ रहा है, वो ईयर जो रेंज आपने सेट किया था वो उसमें भी आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट पास में आपने टाइटल रीड किया, एब्स्ट्रैक्ट रीड किया, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी का जो पेपर है उसको सिर्फ स्क्रॉल किया, हेडिंग सिर्फ पढ़ लें और टेबल्स फिगर्स जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो देख लें कि कितनी वो अपीलिंग है, कितनी प्रोफेशनल है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पेपर की क्वालिटी का पता चल जाता है। उसका जर्नल देखें, इनिशियली आपको इतना आइडिया नहीं होगा कौन सा जर्नल बेहतर है कौन सा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नाम आपके जहन में वो जमा होते जाएंगे, अच्छा वो पेपर भी इस जर्नल का अच्छा था, ये भी। सो जस्ट हैव अ लुक एट द नेम ऑफ द जर्नल ऑल्सो, और नीचे आके उसका कंक्लूजन एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। सो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन आपने रीड करना है और दरमियान वाले हिस्से को सिर्फ स्क्रॉल करना है या उसको स्कैन करना है विजुअली, ठीक है, कि हेडिंग्स क्या है और फिगर्स, डायग्राम वगैरह जो हैं और उसको एक नज़र देखना है। इसके ऊपर आपने बाकी पेपर्स को डिस्कार्ड कर देना है और जो आपके काम के जो है मोर देन 20 वो पेपर्स आपने अपने पास रख लेने हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। और अब आपको एक्चुअली पता है कि टाइटल के अंदर जो है जैसे हमने बात की कि आपका जो इंट्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने वो ब्रॉड एरिया, अगर आपने क्लस्टरिंग से स्टार्ट लेनी है इंट्रोडक्शन में तो क्लस्टरिंग का वर्ड आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने हायरार्किकल क्लस्टरिंग से ही बात शुरू करनी है तो फिर मेरे टाइटल के अंदर हायरार्किकल क्लस्टरिंग होना चाहिए। तो इस तरह से टाइटल जो है वो आपको ये भी अंदाज़ा दे देता है कि ये जो काम है ये कितना स्पेसिफिक मेन उसका काम है या किसी सब डोमेन का काम है, ठीक है।
اور لٹریچر ریویو جو ہے وہ بھی پھر وہیں سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر میرے ٹائٹل کے اندر کلسٹرنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے, میں نے انٹروڈکشن جو ہے وہ بھی کلسٹرنگ سے سٹارٹ کی کہ کلسٹرنگ کیا ہے, پھر کلسٹرنگ کی 2 ٹائپس ہیں, یہ پارٹیشنل ہے, یہ ہائرارکل ہے, پھر اس کے اندر یہ سارے ٹیکنیکس اس کے اندر. تو لٹریچر ریویو بھی میرا اسی طرح سے سٹارٹ ہونا چاہیے کلسٹرنگ ٹیکنیک سے, اور وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوں گی لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوگی. اگر میں نے انٹروڈکشن ہائرارکل کلسٹرنگ سے سٹارٹ کی, میرا لٹریچر ریویو بھی ہائرارکل کلسٹرنگ سے سٹارٹ ہونا چاہیے, اور پھر ہائرارکل کلسٹرنگ میرے انٹروڈکشن کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسیڈنس جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے کہ یہ آپس میں ایک جیسے جو ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یوزر کو دیں. ہم ہائرارکل کلسٹرنگ سے کب سٹارٹ لیں گے؟ جب ہائرارکل کلسٹرنگ جو ہے وہ ذرا اسٹیبلش ہو جائے ان ٹرمز آف کی ورڈز, اور یہ ورڈ جو ہے اس کے اوپر آپ کو اچھے خاصے پیپر ملنے شروع ہو جائے. اٹ مینس کہ یہ ان اٹ سیلف کافی میچور ہو چکا ہے, اب آپ یہاں سے بات سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ تھوڑے سے پرانے پیپرز دیکھ لیں ڈیپ نیورل نیٹورکس کے, تو بات شروع ہوتی تھی نیورل نیٹورکس کی, وہ چرچ کرتے کرتے پھر آ کے کرتے کہ اچھا اس کی ایک ٹائپ جو ہے وہ ڈیپ نیورل نیٹورک ہے, اور پھر اس کے اندر وہ کوئی مسئلہ پرابلم ہوتی ہے اور اس کو ریزالو کرتے. سو جب ڈیپ نیورل نیٹورکس اتنے پاپولر نہیں ہوئے تھے تو لوگ بات سٹارٹ کرتے تھے نیورل نیٹورک سے, ٹھیک ہے, اور آگے پھر وہاں پہ آتے اور پھر وہاں سے جب ڈیپ نیورل نیٹورکس ان اٹ سیلف جو ہے ایک ریکگنائزڈ ایک ایریا بن گیا, سو اب لٹریچر لوگ موسٹلی جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ڈیپ نیورل نیٹورک سے, وہ یہ نہیں کہتے کہ نیورل نیٹورکس ہوتے تھے پر اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے تھے, ڈیپ نیورل نیٹورک از جسٹ ون آف نیورل نیٹورکس. تو اب جو ہے وہ اس کی اتنی ریکگنیشن ہوگی کہ وہیں سے آپ سٹارٹ لیتے ہو. ریکگنیشن کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ براڈر ایریا کے ساتھ لنک نہیں کرتے, اور وہ جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ ابھی اتنا پاپولر نہیں ہوا, تو آپ کے پیپر کو کوئی پڑھے گا نہیں, وہاں تک کوئی پہنچے گا نہیں. تو اگر کوئی ڈیپ نیورل نیٹورکس کو اتنے سرچ نہیں کرتا تو آپ نیورل نیٹورک سے سٹارٹ لیں تاکہ وہاں اس کے سرچ اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگ وہاں تک پہنچیں. So we will also have a detailed lecture on how to do literature survey or literature study. تو اس کے لیے ایک سیپریٹ ایک لیکچر ہے جو پرٹیکولرلی اس چیز کے اوپر فوکس ہے. ابھی جو ہے we will continue on the previous topic کہ how to read and how to write a paper. تو ریڈنگ میں ہم نے بات کی صرف فرسٹ پاس کی, اور وہ فرسٹ پاس جو ہے وہ آپ کا ٹوڈیز ٹاسک جو ہے اس کے لیے کافی ہے کہ on the basis of that you would decide whether to keep that paper or to discard it. اس کے بعد جو رائٹنگ کے لحاظ سے اگر دیکھیں, سو رائٹنگ میں ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس یہ اس طرح کے سینٹینسز ہوں گے کہ if I would just open the slides, آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئرڈ ہے جو آن لائن بیٹھے ہیں؟ یس سر. اچھا, سلائڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں اب؟ یس سر, نظر آ رہی ہیں. اوکے جی, گڈ. اچھا, آپ لوگوں کے لیے میں بتاتا جاتا ہوں, جسٹ وی ہیو پوائنٹس, تو وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. تو جس طرح کے پیپر کا اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بات کی کہ ایبسٹریکٹ کے اندر آپ کے پہلا سینٹینس کیا ہو کہ وہ براڈ ایریا کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک لائن میں ایکسپلین کریں گے. وہ براڈ ایریا کون سا جو آپ کے ٹائٹل کے اندر آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کلسٹرنگ سے سٹارٹ لے رہے ہیں تو پہلی لائن میں آپ یہ بتائیں کہ کلسٹرنگ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, جو لوگ آپ کے پیپر تک پہنچے ہوں گے ان کو بھی پتا ہے, بٹ یہ ایک طرح سے ایک اکیڈیمک رائٹنگ کا ایک اسی طرح کا پروسیجر فالو ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایزیوم نہ کریں کہ یوزر کو پتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اپنے پیپر میں جتنے بھی پیپرز آپ ریڈ کریں گے کلسٹرنگ کے بارے میں, سب نے کلسٹرنگ کو ایکسپلین کیا ہوگا کہ ایک لائن کے اندر کلسٹرنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ کر دیں, اور پھر اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں کہ اگر اس ایریا کی جو ہے وہ یوزز کہاں پہ ہیں. دین دی تھرڈ سینٹینس وڈ سی کہ ایگزسٹنگ لٹریچر جو ہے وہ کیا ہے, پھر اس کے اندر جو لیٹسٹ اپروچز ہیں وہ کیا ہیں, پھر پرابلم اسٹیٹمنٹ اگلے سینٹینس میں, پھر اگلے اسٹیٹمنٹ میں آپ کا پرپوز سولوشن کیا ہے, اور پھر آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ جیسے لاسٹ سینٹینس ایبسٹریکٹ کا ہوتا ہے کہ the proposed approach has performed well by 0.3%, 0.4% by F1 score of this. جو بھی آپ میٹرک یوز کرتے ہیں ایویلویشن کے لیے in comparison to ABC data sets techniques on this and this data set, تو وہ بیسیکلی آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیکنیک کیوں بہتر ہے. تو آپ کی ٹیکنیک کن سے کمپیریزن میں کس ایویلویشن میٹرک کے اوپر کن ڈیٹا سیٹ کے اوپر بہتر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کریں گے تو موسٹلی ہم جو ہے کسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر کسی نمبر کے طور پہ اپنی امپروومنٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میری جو ایکوریسی ہے وہ 0.1 امپروو ہو گئی ہے, میری ایکوریسی 3.5 امپروو ہو گئی ہے, کمپیوٹیشنل کاسٹ میری اتنی کم ہو گئی, میموری کی کاسٹ اتنی کم ہو گئی. تو وی آلویز لائک ڈو کوانٹیٹیو ریسرچ
موسٹ آف دا ٹائم ان کمپیوٹر سائنس, اور وہ ہمیں نمبرز میں وہ اس چیز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بات کی کہ انٹروڈکشن کے اندر ہر لائن جو ہے آپ کا, ہر سینٹینس جو ہے ان ایبسٹریکٹ دیٹ وڈ بیکم اے پیراگراف. ٹھیک ہے. تو پہلا پیراگراف آپ براڈ ایریا کو ایکسپلین کریں, دوسرا پیراگراف اس کی یوٹیلیٹی کو کہ یہ کیوں بہتر ہے, کہاں کہاں پہ اس کے کیا اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. تھرڈ میں ایگزسٹنگ اپروچز جو براڈ ہیں وہ کیا ہیں, جیسے اگر کلسٹرنگ کے اوپر ہے تو آپ بتائیں گے کہ ایک پارٹیشنل کلسٹرنگ اپروچز ہوتے ہیں, ایک ہائرارکل ہوتے ہیں, پارٹیشن میں اس طرح سے کام کرتے ہیں, ہائرارکل اپروچز اس طرح سے کام کرتے ہیں براڈلی. اور پھر اس کے بعد آپ ان کی جو ٹیکنیکس ہیں کہ پارٹیشنل کے اندر جو ہے ٹیکنیکس یہ والے ہیں, یہ ایسے کام کرتے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ اسپیسیفک جو ماڈلز ہیں تو ان کی بات کریں گے. اینڈ دین یو وڈ ایکسپلین, جیسے ہم نے بات کی کہ آپ لیمن ٹرمز میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کریں گے. پھر آپ اگین بالکل پلین انگلش میں یہ بات کریں گے کہ آپ کے پرپوز سولوشن, آپ نے ایسا کیا کیا جس سے یہ کام جو ہے یہ آسان ہو گیا. تو اگر ہم وہی آؤٹ لائر والی ایگزامپل لیں جو ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر پوائنٹس کے آپس میں جس کو ایک کلسٹر اسائن کیا ہوا تھا ان کے آپس میں بھی ڈسٹینسز دیکھے, وہ پوائنٹ جو باقیوں سے ذرا زیادہ دور تھا تو ہم نے سینٹرائڈ کیلکولیٹ کرتے وقت اس کی ان پٹ کو اگنور کر دیا, تو اس سے ہمارا سینٹرائڈ جو ہے وہ اب صحیح جگہ پہ آ رہا ہے. تو وہ کیسے اگنور کیا ایگزیکٹ وہ میتھمیٹکس ابھی آپ نے نہیں بتائی, تو اس جیسے آپ نے پرابلم اسٹیٹمنٹ انٹروڈکشن میں ویگ ٹرمز میں بتائی یا انگلش میں یا بالکل یعنی وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی ایکچوئل ٹیکنیکلٹیز آپ نے بتائی, دی سیم وے آپ اپنی پرپوز اپروچ بھی بتائیں کہ ہم نے اس طرح سے اس کو ٹیکل کیا ہے اور اس سے ہمارے ریزلٹس اتنے بہتر ہو گئے. پرپوز جو اس کے بعد لٹریچر ریویو ہے. اچھا, اگر انٹروڈکشن کو ہی آگے دیکھیں تو پرپوز ورک کے بعد اگین آپ کا جو لاسٹ سینٹینس تھا ایبسٹریکٹ کا, اب وہ یہاں پہ ایک پیراگراف بن جائے گا یا 5-6 سینٹینسز ہو جائیں گی کہ آپ نے کن کن ڈیٹا سیٹس کے اوپر اپنے ماڈل اپلائی کیے, کن کن کے ساتھ کمپیریزنس کیے, ایویلویشن میٹرکس کیا کیا یوز کی. تو وہاں پہ آپ شاید ایک ایویلویشن میٹرک کی بات کرتے ہیں کہ F1 اسکور ہمارا اتنا امپروو ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑا زیادہ روم ہے, آپ ایک سینٹینس میں F1 اسکور کا لکھیں, پر دیکھیں پریسیشن ہماری یہ آ رہی ہے, ریکال ہماری یہ آ رہی ہے, یہ سارے آپ تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ اپنی ریزلٹس کو ذرا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. نہیں, انٹروڈکشن کا آخری پیراگراف. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹرکچر ہے جو ایبسٹریکٹ کا ہے. ایبسٹریکٹ میں ایک ایک لائن جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایک پیراگراف بن جاتا ہے. لٹریچر ریویو میں آپ سٹارٹ لیتے ہیں تھرڈ پیراگراف آف انٹروڈکشن سے یا تھرڈ لائن آف تھرڈ سینٹینس آف ایبسٹریکٹ سے. ٹھیک ہے. جہاں سے وہ ایکچوئل وہ براڈ ایریا چھوڑ دیا, اس کا جو اپلیکیشن تھی وہ چھوڑ دی, اور اس کے بعد جو مین جو لٹریچر ہے جہاں سے آپ نے وہ مین ایریا سٹارٹ کیا ہے اس کو ایکسپلین نہ کریں, اس کے ماڈل جو ہیں وہ آپ ٹیکنیکل ٹرم یا بتانا شروع کر دیں کہ کلسٹرنگ کے اوپر جو پیپر آیا تھا پہلا وہ اس طرح سے یہ اس طرح سے کام کرتا تھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا, پھر یہ ہوا, وہ اس طرح سے. تو آپ کا جو براڈ ایریا جو پرابلم جو یہاں پہ پیراگراف 3 آنورڈز 3, 4 اور 5 اس کو آپ نے لٹریچر کے اندر اسی کو کھینچنا ہے, اور اس کو آپ 5-6 پیراگراف میں ڈیپینڈنگ اپون دا جرنل کے جہاں پہ آپ سبمٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کانفرنس میں کرنا ہے تو وہاں پہ 1 پیج بھی لٹریچر کافی ہوتا ہے, جو 2-3 پیراگراف بن جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کہیں جرنل میں کرنا ہے تو جنرلی 3-4 پیجز کا بھی لٹریچر ریویو ہو سکتا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے ڈیٹیل کو مینیج کرنا ہے. لیکن وہ جو انٹروڈکشن کے 3 پیراگراف تھے, پہلا اور دوسرا چھوڑ کے, پہلا تھا براڈ ایریا کی ایکسپلینیشن, دوسرا تھا اس کی یوٹیلیٹی, اس کے بعد جو 3 تھے کہ یہ اس کے اندر ٹیکنیکس کون سی ہے, لیٹسٹ اپروچز کیا ہیں اور پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے. یہ پہلے پیراگراف کو آپ میں بھی 3-4 پیراگراف یہاں بنا دیں, اس کو 3-4 بنا دیں, اور جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ آخری پیراگراف ہو جائے گا. تو اس کو آپ جتنا, اور یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں موسٹلی کرونولوجیکل آرڈر میں ڈیٹ وائز جو ماڈل آئے ہیں اس کی, کہ یہ ماڈل جو ہے یہ اس طرح سے ٹیکنیکل ٹرمز میں کہ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے, اس کی جو ایگزیکٹ ماڈل ہے میتھ کے جو ایکویشنز ہے وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اے کی ویلیو یہ ہوگی تو بی اس طرح سے بیہیو کرے گا, اور وہ سارا آپ اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ایکسپلین کریں, اور پھر اس کو پرابلم بتائیں کہ اس اپروچ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. پھر یہ اگلا جو ہے اس کے بعد یہ پیپر آیا یا یہ ماڈل آیا, اس نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, پھر یہ ماڈل آیا. تو آپ اس طرح سے اپنا وہ ریویو دیتے جائیں گے کہ ایگزیکٹلی ان سارے پیپرز کے اندر جو ہے کیا پرابلم ایڈریس ہوا, سولوشن کس طرح سے آیا, اور آپ کو کریٹیکل انالیسس اس پہ دینا ہے کہ واٹ آر دا لمیٹیشنز اور شارٹ کمنگز یا ایزامپشنز جو ہیں وہ اس اپروچ کے کیا تھے.
वो करते करते आपका एक ब्रॉड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा। ऊपर जो आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे थे वो एक एक पेपर के अंदर था कि इस पेपर में ये मसला है, फिर उसके बाद ये पेपर आया इसके अंदर ये मसला है, फिर ये मॉडल आया इसके साथ ये मसला है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी होती है वो उस लिटरेचर की कलेक्टिव एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि कलेक्टिवली सारे लिटरेचर में बेशक ना हो, लेकिन जो रिसेंट ये 4-5 मॉडल्स हैं जो इस डायरेक्शन में इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, जो क्लस्टरिंग के साथ आउटलायर्स के ऊपर फोकस्ड है, उनके साथ ये मसला है। ठीक है, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड ऑलवेज नॉट बी फ्रॉम अ सिंगल पेपर, क्योंकि अगर आप एक पेपर को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, एक नया अपडेटेड वर्जन उसका निकाल रहे हैं, तो दैट वुड बी लाइक समथिंग ऑफ अ वेरी लो इम्पैक्ट। यानी आप वो सारे लोग जो सिर्फ ये एक मॉडल यूज करेंगे उनको वो प्रॉब्लम फेस होगा और आप उस मसले को हल कर रहे हैं। तो जनरली योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी फ्रॉम अ सब कैटेगरी ऑफ द लेटेस्ट अप्रोचेस। ठीक है, कि लेटेस्ट लेट से न्यूरल नेटवर्क बेस्ड क्लस्टरिंग अप्रोचेस जो है, या फ्ला जो है सीक्वेंस मॉडल बेस्ड, जो उसमें जो ये मसला आ रहा है उसको उस पर आप फोकस कर रहे हैं। सो वो लोग जो डीप सीक्वेंस मॉडल्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो ये मसला आ रहा है, मे बी यू हैव अननोन कैरेक्टर्स, जो अननोन वर्ड्स जो रन टाइम पे उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आपका आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उससे हो जाएगा। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी फ्रॉम अ सब टाइप ऑफ द लिटरेचर जो रिसेंट अप्रोचेस हैं उसके अंदर। सब टाइप की मैं इसलिए बात करूं कि जब आप इतनी ऊपर से बात करेंगे, शुरू करेंगे, तो उसके अंदर ब्रांचेस होती जाएंगी, यानी किसी ने एक डायरेक्शन फॉलो किया और किसी ने दूसरा। तो हर पॉइंट पे जब आप आगे प्रोसीड करेंगे, सो यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद वन टाइप ऑफ अप्रोच। अगर यहाँ पे लेट से हायरार्किकल है और क्लास और पार्टिशनल है, तो आगे अगर लिटरेचर सारा हायरार्किकल से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पैराग्राफ की ऐसे देंगे कि पार्टिशनल क्लस्टरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जो आप बता रहे हैं उसके साथ मैच नहीं करते। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ हायरार्किकल को बात करें कि उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेपर कौन से आए हैं। फिर उसमें आपने सारे बता दिए कि अच्छा हायरार्किकल में जो है एग्लोमरेटिव है, डिविसिव है, फिर उसको आप एंड करोगे कि अच्छा डिविसिव जो है वो इस वजह से अच्छी अप्रोच नहीं है, तो अब अगले पैराग्राफ से आप सिर्फ एग्लोमरेटिव टेक्निक्स की बात करेंगे। तो इस तरह से लिटरेचर जो है वो आपका हर स्टेप में जब आप आगे जाते हैं तो वो ऐसे कन्वर्ज जो है वो उसको करना चाहिए। और फिर आखिरी 1-2 पैराग्राफ में उस सब एरिया के लेटेस्ट मॉडल्स आप बताते हैं और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उसी के मुताबिक होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है जो ऑनलाइन है? Yes, हेलो, sir. Yes, ठीक sir. है। ओके, सो द मेन पॉइंट इज के एट ईच पॉइंट आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे, लोगों ने डिफरेंट डायरेक्शन में रिसर्च की होगी, आप सारे डायरेक्शंस के सारे प्रॉब्लम्स एक पेपर में हल नहीं कर सकते। सो इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो आपको वहां पे रीजन देनी पड़ेगी कि व्हाई यू आर गोइंग विद हायरार्किकल अप्रोचेस एंड नॉट पार्टिशनल अप्रोचेस। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर ये काम आप नहीं करते तो आप जैसे ही पेपर रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपके ऊपर इसी चीज के आएंगे। सो विद एक्सपीरियंस यू वुड नो के कौन से क्वेश्चंस जो है, कौन से रिव्यूअर जो है या आपका जो पेपर एडिटर के पास जाएगा, तो वो किस चीज़ों पे उसका वो रिव्यू आएगा या वो रिजेक्ट हो सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप जितने वो क्वेश्चंस जो उनके माइंड में आते हैं उनके आंसर्स पहले से ही पेपर के अंदर मौजूद हैं, सो यू वुड हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू विद द रिव्यू प्रोसेस। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि जब आपको एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट फ्यू पेपर्स, कि जब आपने वो फिल्टरिंग वाला मैकेनिज्म भी लगा दिया और आपके पास 20-22 पेपर कुछ बच गए कि जो अब आपने पढ़ने हैं, डिटेल में समझने हैं और अपने लिटरेचर का हिस्सा बनाने हैं, तो आप एक डेंड्रोग्राम बनाएं। ठीक है, एक ट्री टाइप का, कि अच्छा मेन जो उसका रूट होगा वो मे बी क्लस्टरिंग हो, फिर उसके आगे 2 पार्ट्स होंगे, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और पार्टिशनल क्लस्टरिंग। अब आपने आपका जो काम है वो आगे हायरार्किकल से रिलेटेड है, तो आप पार्टिशनल क्लस्टरिंग का जो नोड है उसके आगे ये मैं इन लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन बैठे हैं, यहाँ पे आपके लिए मैं ड्रॉ कर दूं कि ये मेरे पास जो है ये क्लस्टरिंग आ गई। क्लस्टरिंग के आगे 2 पार्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे हायरार्किकल आ गई, यहाँ पे पार्टिशनल आ गई।
اب میری جو کنٹریبیوشن ہے میں وہ نوائز والا اس کا حل کرنا چاہ رہا ہوں پارٹیشنل کلسٹرنگ کے لیے. تو میں اس کی لٹریچر کو فردر اسٹڈی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جس کو پارٹیشنل کلسٹرنگ کہتے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہو اور میں یہاں پہ اس کے اوپر جو ایک دو پرومیننٹ پیپرز ہیں وہ یہاں پہ دے دوں. ٹھیک ہے، تو لیف نوٹ میں ہمیشہ آپ کے پاس پیپرز ہوں گے. کس طرح سے؟ یہاں پہ آپ نمبر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نیچے ریفرنسز میں جو اس کے نمبر یوز ہوئے ہیں ان پیپرز کے، اور یہاں پہ آپ اس کا آتھر اور ایئر وہ دے دیں. اگر آتھر زیادہ ہے صرف فرسٹ آتھر کا فرسٹ لاسٹ نیم دے دیں. تو یہ آتھرز آ گئے، یہ ان ایئر آ گئے، یہ اس کے ریفرنسز آ گئے، اور یہ اس طرح سے اس کو ہم نے فردر ایکسپلور نہیں کیا. اب یہ ہائرارکل کلسٹرنگ ہے. ہائرارکل کے اندر جو ہے یہ ایگلومریٹو آ گیا اور یہ جو ہے ڈویزو آ گیا. اب اگر آپ نے آگے اس کو ایکسپلین کیا تو اگین اس کے اوپر دو چار پیپر دیکھ کے اس کو چھوڑنا اور پھر آگے اس کے اور برانچز دیکھ لیں. تو اس طرح سے لیٹ سے کہ آپ کا جو یہاں پہ جو پیپرز ہیں آپ کا سارا کام جو ہے آپ اس ان ماڈلز کے جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح سے آپ کا جو لٹریچر یہ جو ڈیٹاگرام ہے یہ آپ کے ریڈر کو بھی ایک ویژول اسٹرکچر دیتا ہے کہ آپ کا لٹریچر کس طرح سے ہے، اور آپ کو خود بھی لکھنے کے لیے ایک اسٹرکچر پرووائڈ کر دیتا ہے کہ پہلے آپ نے لکھنا ہے کلسٹر کے بارے میں، پھر ان دونوں اپروچز کے بارے میں، اور جس پیراگراف میں آپ نے ان دونوں کو ایکسپلین کیا ہوگا اس پیراگراف آپ اینڈ کریں گے with positive remarks for hierarchical clustering and negative for partitional clustering with respect to your problem. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ پارٹیشنل بری اپروچ ہے، لیکن آپ جس پرابلم کو حل کر رہے ہو اس کا تعلق زیادہ اس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں نوائز کو ٹیکل کر رہا ہوں اسٹریمنگ ڈیٹا کے اندر، اس لیے پارٹیشنل کلسٹرنگ اس وہاں پہ بہتر پرفارم نہیں کرتا، اس لیے we are going to proceed with hierarchical clustering. تو with respect to streaming data آپ آؤٹ لائر کو ڈیٹیکٹ کریں اور اسٹریمنگ ڈیٹا کے لیے جنرلی پارٹیشن کلسٹرنگ نہیں یوز ہوتی، اس لیے آپ اس کو پروسیڈ کریں. تو آپ کا پیراگراف یہاں پہ اس طرح کی ریمارکس کے ساتھ اینڈ ہونا چاہیے کہ the next paragraph is going to be more detailed about hierarchical clustering. تو آپ ریڈر کو اور اپنے ریویور کو پہلے سے ہی اس کے ذہن میں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کر رہے. تو ہر جگہ پہ جب آپ کے پاس اس طرح کے آپشنز آئیں گے تو یہ آپ نے پہلے سے ہی اس کو آنسر کرنا ہے کہ کیوں میں اس طرح کے اپروچ کے ساتھ جا رہا ہوں. سیم وے آپ نے ایگلومریٹو کلسٹرنگ اور ڈویسو کلسٹرنگ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اس کے بعد اگر آپ ایگلومریٹو کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو وہاں پہ کچھ دونوں کے کمپیریزن کرنے چاہیے، کچھ ریزننگ ہو پازیٹیو نیگیٹو کامنٹس کی which should go in favor of agglomerative clustering، کیونکہ آگے آپ نے اس کے ساتھ پروسیڈ کرنا ہے. پھر ایگلومریٹو کلسٹرنگ کے لیف نوڈ کے اوپر جتنے بھی ماڈلز ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کا ود ریسپیکٹ ٹو دوز ماڈلز ہونے چاہیے کہ ان سارے ماڈلز کے اندر یہ مسئلہ ہے تو میں جو پیپر لکھ رہا ہوں اس کے اندر ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. تو سارے پیپرز کا مسئلہ بھی آپ ایک پیپر کے اندر حل نہیں کر رہے ہیں جو سارے لٹریچر کے اندر کامن پرابلم ہو، لیکن وہ ایک پیپر کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ڈینڈوگرام لکھیں گے تو اس کو آپ اپنے لٹریچر کے سٹارٹ میں ڈال دیں، لٹریچر ریویو کے، تو وہ ویور کو بھی ایک اچھی امپریشن اس کی جاتی ہے اور وہ آپ کو بھی ایک روڈ میپ ہے کہ اب آپ نے سارا لٹریچر کس طرح سے لکھنا ہے. آپ نے شروع روٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، ہر سٹیپ پہ جو نوڈز ہیں سبلنگ جو ان کا کامن پیرنٹ ہے ان کو ایک ساتھ ایکسپلین کرنا ہے، اور پھر جس کے ساتھ آپ پروسیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے پازیٹیو ریمارکس اس کے بارے میں لکھ کے پھر آگے اس برانچ کو فردر پروسیڈ کرنا ہے. سو لیف نوٹس پہ سارے آتھرز اور پیپرز ہوں گے اور اس طرح سے انٹرمیڈیٹ نوٹ جو ہیں وہ کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز ہوں گے. اچھا، دین فرام دا رائٹنگ پرسپیکٹو ہمارے پاس اگلا جو پارٹ ہے ریسرچ پیپر کا دیٹ از دی پروپوزڈ میتھڈالوجی اور دا پروپوزڈ ورک. اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایک بڑے آرکیٹیکچر کے اندر کہیں پہ ایک موڈیفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے جنرلی موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہم نے بات کی کہ وہ بیسک ریسرچ ہوتی ہے جو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا کے بالکل الگ سے ایک سولوشن دے دیتے ہیں. اس طرح کی ریسرچ بہت کم ہوتی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پائپ لائن کے اندر کسی مسئلے کو فکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. سو اگر کلسٹرنگ پہلے سے کوئی کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا کریں گے، ڈیٹا کو ریڈ کریں گے، اس کو اسٹرکچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے فیچرز کو میں بھی فیچر ایکسٹریکشن لگائیں گے، پھر اس کے بعد کلسٹرنگ کا جو ہے الگوریدم لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا کام جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا. میں بھی آؤٹ لائرز کے ساتھ بھی کچھ کرتے ہوں تو اس سارے میکینزم میں یہ آؤٹ لائرز جو ہے اس کا افیکٹ کمپلیٹلی نہیں جاتا. تو آپ ایک ایکسٹرا اسٹیپ لگاؤ گے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سینٹرائڈ کیلکولیٹ کرتے وقت لیٹ سے جو جن کا ڈسٹینس باقی سینٹ کلسٹر کے پوائنٹ سے دور ہے تو آپ اس کو نہیں کنسیڈر کرتے. سو دس از دی like these are few lines of algorithm جو اس سے وہ سارا
فرق آ رہا ہے. آپ تو اسی طرح سے ڈیٹا سیٹ سے فیچرز نکالو گے, پری پروسیسنگ بھی ویسے کرو گے, آپ وہاں سے فیچر ایکسٹریکشن بھی ویسے لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف آؤٹ لائرز جو ہے اس کو کلسٹرنگ کے دوران اس کے سینٹرائڈ کے اندر اس کو کنسیڈر نہیں کرنا سینٹرائڈ کیلکولیٹ کرتے ہوئے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ چینج کر رہے ہو. سو دیٹ مینس کہ the complete architecture is going to be the same. تو آپ کا جو پروپوزڈ ورک ہے اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آرکیٹیکچرل ویو ہونا چاہیے آپ کے ماڈل کا. ٹھیک ہے, وہ آرکیٹیکچرل ویو جیسے وہ بلاک ڈائیگرام ہم دیتے ہیں کہ یہ اس میں ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ ڈیٹا ریڈ ہو رہا ہے, یہاں پہ پری پروسیس ہو رہا ہے, یہاں پہ فیچرز نکل رہے ہیں. سو وہ بلاک ڈائیگرام دے دیں اور ایک پیراگراف 2 کے اندر اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, یور پروپوز سولوشن شوڈ اسٹارٹ لائک دس. ٹھیک ہے, ڈائیگرام بلاک ڈائیگرام آف یور پروپوز سولوشن اور اس کی ایک پیراگراف کے اندر ایکسپلینیشن. اس کے بعد جو ہے تو یہ آپ نے ایک بڑا پکچر دے دیا کہ آپ کا سولوشن کس طرح سے ہے. پھر اس کے بعد آپ اسپیسیفک جو ماڈیفکیشن ہے اس کے اوپر آ جائیں کہ ایگزیکٹلی وہ جو جہاں پہ آپ نے وہ میکینزم اپلائی کیا ہے جس میں آپ سینٹرائڈ کی وقت اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, اس کی ایگزیکٹ ورکنگ ان دا فارم آف این الگوریدم لکھیں اور اس الگوریدم کو لائن بائی لائن ایکسپلین کریں, اور ایگزیکٹ اس الگوریدم کے ان لائنس میں جہاں پہ آپ اس کو آؤٹ لائر کو اگنور کریں اور وہ سارا اس کے اندر جو میتھمیٹیکل ایکویشنز یوز ہوئی ہیں کہ اچھا اس کا ڈسٹینس جو ہے باقی پوائنٹ سے دور ہے, وہ سارے ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنے کا, پھر اس کا تھریشولڈ لگانے کا, وہ سارا ایکویشنز دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے دیٹ از ہاؤ یور پروپوز سولوشن از گوئنگ ٹو بی. سو پروپوز سولوشن کے اندر کیا گیا, براڈ ویو. ٹھیک ہے, جو بلاک جس کے اندر ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے, آپ اس پورے بلاک ڈائیگرام کے اندر کسی ایک جگہ پہ کوئی مسئلہ ٹھیک کر رہے ہو لیکن وہ پورا ایک فلو کا پارٹ ہے, آپ ڈائریکٹلی اس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. سو دا یوزر شوڈ ہیو دا بگ پکچر کہ ایگزیکٹلی سولوشن اینڈ ٹو اینڈ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو ایگزیکٹ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا جو کنٹریبیوشن دیٹ از ایگزیکٹلی ان دس بلاک آف دس آرکیٹیکچرل ویو. یہ جو بلاک فیچر ایکسٹریکشن کے اندر میری کنٹریبیوشن ہے, تو وہاں پہ پھر آپ اس کو ان دا فارم آف الگوریدم لکھیں گے, بلاک ڈائیگرام ان دا فارم آف الگوریدم, اور پھر اس الگوریدم کے اندر جو ایکویشنز یوز ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹس ہاؤ یور پروپوز سولوشن از گوئنگ ٹو بی. اور الگوریدم کو لائن بائی لائن ایکسپلین کریں, جو ایکویشنز آپ لکھ رہے ہیں اس کا ہر ویریبل جو ہے وہ ایکسپلین کریں کہ اس کے اندر اے کیا کر رہا ہے, بی سے کیا ہوگا, سی کی ویلیو کہاں سے آئے گی. ہر چیز جو پیپر کے اندر ہے اس کو آپ پہلے سے ایکسپلین کریں گے. آپ نہیں کریں گے تو پہلے ریویو میں سب سے پہلی چیز آپ سے یہی پوچھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, اچھا دس از اے کائنڈ آف ڈینڈروگرام جس کا میں ذکر کر رہا تھا. اس طرح سے آپ ڈینڈروگرام بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا نیچے کرتے جائیں, اور یہ نیچے آپ کو یہاں پہ ریفرنسز تو نہیں دیا, بہرحال آتھرس کے نام اور ان کے ساتھ ایئر جو ہے وہ دیا ہوا ہے. دس از ہاؤ یور بلاک ڈائیگرام شوڈ بی. آپ جو بھی جس پرابلم کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں اس کا کچھ اور بلاک ڈائیگرام ہوگا, بٹ سم واٹ آپ نے اس طرح سے بلاکس کے اندر ایک آرکیٹیکچرل ویو دینا ہے کہ دس از دا بگ پکچر, جہاں پہ میرا سولوشن جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اندر اس کو بھی ٹھیک کر رہے, اس کو بھی ٹھیک کر رہے, اس کو بھی, آپ ایک پائپ لائن کے اندر سارے مسئلے نہیں ٹھیک کر رہے ہو. حالانکہ ہوں گے, فیچر ایکسٹریکشن بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا, پری پروسیسنگ بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے پیپر کے اندر, تو آپ باقی چیزوں کو ایز اٹ از اٹھائیں گے. اگر پری پروسیسنگ کی ایکوریسی 80% ہے تو آپ اسی کو اٹھائیں گے اور اس کو امپروو نہیں کریں گے. فیچر ایکسٹریکشن کی جو ایکوریسی ہے اس کو اسی لیول پہ اٹھائیں گے, اور پھر ایک چیز کو ٹارگیٹ کریں گے کہ اگر باقی چیزیں ہم وہی یوز کریں جو کرنٹلی اویلیبل ہے تو یہاں پہ میری موڈیفیکیشن اتنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سارے پارٹس کو نہیں چھیڑتے, بٹ یو شوڈ پرووائڈ دا بلاک ڈائیگرام. اور اس کے بعد جو ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الگوریدم تو سلائڈس کے اندر نہیں ہے, بٹ دین اس بلاک ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنے کے بعد آپ الگوریدم میں لکھیں کہ آپ کی ایگزیکٹ جو موڈیفیکیشن ہے وہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایکویشنز جو ہیں وہ لکھیں. اینڈ دے آل شوڈ بی ویل ایکسپلینڈ ود ان دی ڈاکومنٹ. پروپوزڈ ورک کے بعد جو ہے دین وی ہیو دی ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ. کہ اب آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا ماڈل بہتر ہے. آپ نے اپنے ماڈل کی ورکنگ ساری بتا دی کہ کس طرح سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. اب آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا ماڈل واقعی بہتر ہے. ریزلٹس کے ایکسپیریمنٹس کے اندر 3 مین سیکشنز ہوتے ہیں ہمارے. پہلا جو ہے دیٹ از کالڈ ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ. ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ کا مین مقصد جو ہے وہ آپ اپنی جس طرح سے آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کیا ہے وہ آپ اپنا سیٹ اپ بتاتے ہو. ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیسے کنڈکٹ کیے, اور بیسکلی آپ کا مین فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے
कॉमन ग्राउंड्स प्रोवाइड किए सारे टेक्निक्स को, अपनी टेक्निक को जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो सबको एक जैसी चीज प्रोवाइड किए, ताकि ये ना हो कि किसी के साथ जो है आपने इंटेंशनली जो है उसकी परफॉर्मेंस को लो करने के लिए कुछ किया हो। यानी एग्जिस्टिंग अप्रोचेस जो है उनके पेपर के अंदर अगर उन्होंने लिखा है कि ये पैरामीटर्स उनकी वैल्यू ये होनी चाहिए तो आप उन्हीं को सेट करें, ठीक है। मशीन जो है अगर आपने कोई परफॉर्मेंस देखनी है तो सारे उनको एक ही मशीन के ऊपर रन करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों ने कहा कि हमने सारों को एक डेटा सेट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो काम तभी रिजल्ट्स हमारे कंपेरेबल होंगे। तो यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि हमने अपने सारे एक्सपेरिमेंट फला मशीन पे चला जिसका इतना प्रोसेसर इतनी मेमोरी थी, इन डेटा सेट्स के ऊपर हमने अपने मॉडल को रन किया, हमने मॉडल ए को ये पैरामीटर्स दिए, बी को ये दिए, सी को ये दिए। तो ये बेसिकली जस्टिफाई कर रहा है कि उन मॉडल्स को जिन्होंने बनाया है और उन्होंने जो बेस्ट सेटअप दिया है हम उसी के मुताबिक इसको चला रहे हैं, और उसके अलावा जो प्रोसेसिंग वगैरह जो कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो सबको एक ही जैसे अवेलेबल है, यानी सारे एक्सपेरिमेंट एक ही तरह की मशीन के ऊपर रन हुए हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स में आपने किन किन को इंक्लूड किया हुआ है किस डेटा सेट्स के ऊपर, और वो सब के ऊपर एक ही तरह से अप्लाई हुए हैं। फिर अगला पार्ट जो है दैट इज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स यहाँ पे हमारा मेन जो है फोकस होना चाहिए जो रॉ वैल्यूज आपके पास आई हैं एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद। तो आप यहाँ पे इवन समटाइम्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, और आप उसके बाद जो कंक्रीट रिजल्ट्स हैं वो भी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट ज्यादातर लोगों ने अपेंडिक्स के तौर पे भी दिए होते हैं कि ये भी रिजल्ट्स हैं, बट पेपर ज्यादा लंबा हो जाता है इसका जो है वो आप ये भी देख लें, हमने ये एक्सपेरिमेंट्स भी रन किए जो एक्चुअल पेपर का पार्ट नहीं है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि कितना आप यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हैं। जनरली इट्स कंसिडर्ड गुड, जितने ज़्यादा मुख्तलिफ तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जितने ज़्यादा टेबल्स वगैरह होंगे, सो दैट बेसिकली शोज के ऑल्दो ज़रूरी नहीं है लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि आपके पेपर के अंदर जितने मैथमेटिकल इक्वेशंस ज़्यादा होंगे, जितने ग्राफ्स और टेबल्स ज़्यादा होंगे, उतना वो ज़्यादा टेक्निकल लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ की है। सो दैट्स व्हाई अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें सो चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर को एक्सेप्ट होने के। सो ज़रूरी नहीं है कि आप अननेसेसरीली इन चीज़ों को बढ़ा दें, लेकिन जो आपके मैथमेटिकल मॉडल्स हैं लाजमी होने चाहिए और वेल एक्सप्लेन होने चाहिए, और जितने डिफरेंट एंगल से आप एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं तो वो आप डाल दें। सो रिजल्ट्स के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी करते हैं, वी हैव डन इट इन अ कपल ऑफ आवर पेपर्स आल्सो, कि जो भी रिजल्ट्स है पहले उनको इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख देते हैं, फिर उसी का ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि डायरेक्टली उसको ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों को वो रिडंडेंट नहीं बनाते कि जो टेबल के अंदर है वही ग्राफ्स के तौर पे भी रिप्रेजेंट हुआ है। सो ग्राफ्स लाजमी होने चाहिए, और टेबल आपके ऊपर है कि आप टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करें या ना करें। अगर आप टेबल के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक एक पैराग्राफ होना चाहिए उस टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे टेबल 3 जो है उसके अंदर हमने ये फलां रिजल्ट्स दिए हैं, रोज के अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, कॉलम्स के अंदर ये है, मिनिमम वैल्यूज की ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रेंज कर रही है, ज्यादातर वैल्यूज इस पॉइंट से नीचे है। तो आप उन वैल्यूज के ऊपर एक्सप्लेन करें कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आप क्या वैल्यूज आई हैं, वो एक्यूरेसी की हो सकती है, फॉन्ट स्कोर की हो सकती है, प्रिसिजन की हो सकती है, उसकी वैल्यूज के ऊपर थोड़ा सा एक टेबल के ऊपर अगर 3 पैराग्राफ टेबल्स हैं तो 3 पैराग्राफ, जो हर पैराग्राफ सिर्फ उस टेबल के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन करें, वो क्यों है उस पर बात ना करें, व्हाई द मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम, व्हाई द मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम, उस पर बात ना करें, जस्ट रिजल्ट्स को लिखें कि रिजल्ट्स हैं क्या। इस तरह से जितने ग्राफ्स हैं हर फिगर जो है उसको एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करें कि इस फिगर के अंदर किताब बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पे ये है, जब इसकी वैल्यू इस तरह से बढ़ रही थी तो इस तरह से ये यहाँ तक वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे से चली गई उसके बाद वाई थोड़ा सा फ्लैट हो गया। सो व्हाटएवर द केस इज बीइंग, आप हर फिगर को एक एक पैराग्राफ में उसको भी एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या है, नॉट द रीजंस बिहाइंड देम। कुछ पेपर्स में डिस्कशन एनालिसिस के नाम से उन्होंने सब हेडिंग दी होती है, ठीक है, कुछ पेपर्स में उन्होंने हेडिंग नहीं दी होती, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स का जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो जनरली इसी का हिस्सा होता है, डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो किसी ने स्पेसिफिक सब टॉपिक हेडिंग दी होती है, किसी ने नहीं दी होती, बहरहाल लास्ट पार्ट जो है वो मोस्टली इसी का होता है कि अब आपने जस्टिफाई करने के ये रिजल्ट्स कैसे आ गए। सो आपने मॉडल भी अपना एक्सप्लेन किया और आपने ये भी बता दिया कि रिजल्ट्स मेरे बेहतर आ रहे हैं विद कंपैरिजन टू अदर्स, लेकिन फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जस्टिफाई करें कि क्यों रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो यहाँ पे आप रीजनिंग करेंगे कि आपने जो मॉडिफिकेशन की उसके लिहाज से क्यों रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, ताकि ये जस्ट बाय लक नहीं था कि आपने इस तरह से ये चेंज किया और अचानक वो रिजल्ट्स बेहतर हो गए।
ایون اگر ہے بھی بائی لک اسٹل یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین کہ وہ کیا افیکٹ اس کی وجہ سے آیا کہ یہ ریزلٹس بہتر ہو گئے. تو یہاں پہ آپ اپنے ریزلٹس کو جسٹیفائی کریں گے ود رسپیکٹ ٹو دا پروپوزڈ اپروچ کہ ہم نے جو یہاں پہ یہ ویلیو تھی اس کی وجہ سے یہ فلاں افیکٹ کم ہو گیا اور یہ ہو گیا اور اس وجہ سے ہماری یہ ویلیو اس طرح سے اوپر ہو گئی. تو یہاں پہ آپ ریزلٹس کی بات نہیں کریں گے, ان کو جسٹیفائی کریں گے, ان کے پیچھے جسٹیفیکیشن دیں گے کہ آپ کی جو موڈیفیکیشن تھی اس سے ایگزیکٹلی ایسا کیا ہوا کہ یہ ریزلٹس بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے, اور یہ جسٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ان موسٹ آف دا پیپرز. انفیکٹ اگر آپ ڈفرینٹ جو جرنلس کے ریویورز ہیں ان کو بھی آپ ان کے آرٹیکلز وغیرہ دیکھ لیں پیپرز کے بارے میں یا ان کے جو ویڈیوز ہیں, سو دے آفن سے کہ ریزلٹس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ڈسکشن ہے کہ ریزلٹس بہتر ہیں نہیں ہیں, بٹ یو شوڈ بی ویری مچ کانفیڈنٹ کہ وہ ریزلٹس کیوں اس طرح سے آ رہے ہیں جس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ ڈیٹا سیٹس کے اوپر بہتر آ رہے ہیں, کسی ایک آدھ پہ بہتر نہیں آ رہے, تو پھر بھی آپ کا کام ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ 3-4 ڈیٹا سیٹ پہ بہتر ہے, یہ ایک پہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس ڈیٹا سیٹ پہ کیوں بہتر نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر انسٹنسز کا میں ہمارا ماڈل اس طرح سے یہ وہ اس وجہ سے وہ یہاں پہ بہتر ریزلٹ نہیں دے رہا. یہ جو ہے ایکوریسی اور وہ تو ہماری اوپر جا رہی ہے, لیکن کمپیوٹیشنل کاسٹ بھی آپ کی باقیوں سے زیادہ ہے. تو آپ کو یہاں پہ اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, اچھا ہماری ایکوریسی تو بہتر آ رہی ہے لیکن کمپیوٹیشنل کاسٹ کیوں ہماری زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ڈسکشن کے اندر آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ان اے وے اپنے کیس کو. جیسے میں نے بات کی کہ کچھ چیزیں آپ کی امپروو ہو رہی ہوں گی لیکن کچھ نیچے بھی جا سکتی ہیں. لیٹ سے آپ نے ایکوریسی سب سے زیادہ امپروو کی لیکن کمپیوٹیشنل کاسٹ آپ کی بڑھ گئی ہے, اس کو آپ چھپائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو غلط لکھ دیں کہ ہماری ایکوریسی پہ فرق نہیں پڑا یا کچھ, لیکن اس کو آپ جو ہے اتنا ایگزیجریٹ نہیں کریں گے, اتنا زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ اتنے ڈیٹیل میں ان کو سمجھائیں کہ کیوں ہمارے پرفارمنس بہتر نہیں ہے. تو آپ ڈسکشن کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر لکھ دیں کہ ہماری جو کمپیوٹیشن کاسٹ ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے ڈیو ٹو دس اینڈ دس ریزن. اس کو فگرز بنا کے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف بس ایک جگہ پہ بتا دیں کہ وہ ہائی لائٹ بھی ہو جائے اور بہت زیادہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ باقی ریزلٹس کو جو ہے اوور شیڈو نہ کریں. دین ان دا نیکسٹ پارٹ وی ہیو دی کنکلوژن. کنکلوژن جو ہے اس میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو آپ نے سولوشن دیا اس سے ایکچولی کیا فرق پڑا. تو یہاں پہ آپ اپنے پورے کام کو جو آپ نے ایبسٹریکٹ میں جو لکھا ہوا تھا یہاں پہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ یہاں پہ اس پرابلم کے اوپر جب ہم نے اس طرح سے سولوشن دیا, سو دیٹس ہاؤ دی پرابلم واز بینگ ریزالوڈ. ٹھیک ہے, دین وی ہیو ریفرنسز. اچھے جرنلس کے اندر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ریفرنسز جو ہیں وہ کتنے ڈائیورس ہیں, کسی ایک جگہ سے تو نہیں اٹھائے, کسی ایک آتھر کے تو نہیں اٹھائے, کسی ایک جرنل کے تو نہیں اٹھائے. کتنے ڈائیورس ہیں اس کے اندر, کتنے لیٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے پیپر جو ہیں وہ بالکل ریسنٹ ہونے چاہیے. آپ کچھ ایکسیپشنز کر سکتے ہیں, جیسے 2022 کی بات کی, 2-3 پیپر آپ کے پرانے ہو سکتے ہیں جو بہت یعنی وہ پائنیئرنگ کام تھے اس ایریا کے, تو وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا پیپرز آپ کے 70-80% پیپر جو ہیں وہ لاسٹ 5 ایئرز یا ایون لاسٹ 3 ایئرز جو ہے اس میں سے ہونے چاہیے. تو ان چیزوں کو پھر اس کے بعد جس جرنل میں آپ سبمٹ کر رہے ہیں, اب دیکھیں جب آپ ایک پیپر ایک جرنل کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے وہ ان کے کام جس طرح کے کام یہ پبلش کرتے ہیں اس کے ساتھ سب سے زیادہ ریلیونس ہے اس کا. سو اگر آپ اس جرنل کے پیپرز کو سائٹ نہیں کریں گے, ریفرنس میں نہیں ڈالیں گے, سو اس چیز کے ساتھ ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ آپ ان کے کام کو کنسیڈر نہیں کر رہے اپنے لٹریچر اسٹڈی کے اندر, لیکن اسٹل آپ یہاں پہ سبمٹ کر رہے ہیں. سو ایون جو آپ کے انیشیل 20-25 پیپرز کے اندر اگر وہ اس کا ذکر نہیں بھی ہے, ناؤ یو ہیو سلیکٹڈ اے جرنل کہ مجھے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے, ان کے اپنے کام سے ریلیٹڈ 2-3 پیپر دیکھ لیں, جتنے ریلیونسی بنتی ہے اس کے مطابق کہیں پہ ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے لٹریچر جو اسٹڈی ہے وہاں پہ اس کو پلیس کر دیں کہ کتنا یہ جو پوری ٹری ہے یہاں پہ وہ کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں. سو جنرلی اٹس اے گڈ آئیڈیا, اٹ ول انکریز یور چانسز آف ایکسیپٹنس کہ آپ اس جرنل کے کچھ پیپرز جو ہیں وہ اپنے اسٹڈی کے اندر اپنے پیپر کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں. اینڈ دین فائنلی ریفرنسز جو ہے اس کی انفارمیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. آپ لوگ جنرلی
اٹھائیں گے انفارمیشن گوگل اسکالر سے. تو گوگل اسکالر میں اگر آپ پیپر کا ٹائٹل دے دیں اور آپ وہاں پہ جائیں تو وہ بگ ٹیکسٹ وغیرہ یا وہ چیزیں آپ کو دے سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم انفارمیشن از کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ, لیکن کبھی کبھی وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے. آپ وہاں سے جو بگ ٹیکسٹ اٹھاتے ہو اس کے اندر انہوں نے آتھرس کے نام دیے ہوں گے, ایئر دیا ہوگا, لیکن مے بی والیوم نمبر نہیں دیا ہوگا, مے بی پیجز نہیں دیے ہوں گے. تو اس کے اندر یہ آپ کو خود مینولی چیک کرنا پڑے گا کہ میں نے جو گوگل اسکالر سے پیپر کی ڈیٹیلز اٹھائی ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں. اگر والیوم نمبر نہیں ہے تو پھر اس پیپر کو کھول کے اس کے اوپر جو ہے یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, اس کے پیجز کہاں سے کہاں تک ہے, والیوم کون سا ہے, تو وہ آپ وہاں سے خود دیکھ کے بب ٹیکس کے اندر جا کے وہاں پہ مینولی جو ہے اس انفارمیشن کو پلیس کر سکتے ہیں. سو دیٹ وڈ complete how to write a paper. Okay? We started with title and abstract and we have discussed every part of a paper کہ آپ کو پیپر لکھنا کیسے چاہیے. ریڈنگ میں ہم نے صرف فرسٹ پارٹس کی بات کی کہ آپ کو فرسٹ پارٹس جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بارے میں کچھ کوئریز ہیں. ہلو جو آن لائن ہے, ڈو یو ہیو اینی کوئریز اباؤٹ واٹ وی ہیو ڈسکسڈ آن ہاؤ ٹو رائٹ اے پیپر؟ No, sir, not yet. Okay ji, okay. So if we come back to the reading part, so in the first pass we said کہ آپ کو abstract, title, abstract اور conclusion جو ہے وہ دیکھنی چاہیے and you should just scroll down the paper. اس کے بعد next pass جو ہے اس میں آپ فوکس کریں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, سو موسٹ آف دا ٹائم دی ریزلٹس ول گیو یو انف آئیڈیا کہ اس پیپر کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ کس کوالٹی کے پیپر ہے. سو جسٹ بائی ریڈنگ دی ریزلٹس آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ریشنل بناتی ہے, اینڈ دین یو شوڈ ریڈ دی پروپوزڈ ورک اینڈ دین گو ٹو دی انٹروڈکشن اینڈ لٹریچر. سو اس طرح سے جو ہے آپ کو اس کو اسٹرکچر کرنا چاہیے. ایز یو موو آن اینڈ یو ریڈ ون پیپر آفٹر اندر, سو انیشلی ہوگا کیا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اف یو آر اسٹارٹنگ ٹو ورک ان اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایریا جس کا آپ کے پاس بالکل آپ کو نو ہاؤ بہت کم ہے, سو مے بی یو وڈ انڈرسٹینڈ 5 or 10% آف دا پیپر. ٹھیک ہے, اسٹل آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ نہ پیپر پڑھنا روکیں کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, نہ اس کو سرچ کریں کہ اچھا انہوں نے یہاں پہ اس ٹیکنیک کی بات کی ہے, یہ والا نام یوز کیا, میں اس کو ذرا گوگل کر لوں, اس ٹیکنیک کی بات کی ہے, ساتھ میں پیپر کا ریفرنس دیا, میں ذرا جا کے وہ پیپر دیکھ لوں, کیونکہ آپ کو اس پیپر کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو اس پیپر کی بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو مین کام کیا ہے کہ بس آپ نے بغیر سمجھے پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, بغیر وہ اس طرح سے بھی نہیں کہ انٹینشن یہ ہو کہ نہ سمجھ آئے, میوزک وغیرہ لگا کے نہیں, فل اٹینشن وہاں پہ ہو, لیکن جس چیز کی نہیں سمجھ آتی اس کو چھوڑتے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں وہ ورڈز رہ جائیں گے, کچھ 15 میں سے 5 2-3 رہ جائیں گے جو آپ کو نہیں سمجھ آئے. یو وڈ اسٹل ریمبر دا ورڈ, اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا. اگلے پیپر پہ آپ جاتے ہیں, پھر آپ کو اس ورڈ کے اراؤنڈ کچھ اور ورڈز ملیں گے, پھر آپ اگلے پیپر پہ سو اس سے تھوڑا سا اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا کہ اچھا یہ وہ سراؤنڈنگ ورڈز میں جتنے آپ کو زیادہ ورڈز پتہ ہوں گے اتنا اس ورڈ کا مطلب آپ کے لیے جو ہے وہ کلیئر, آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آنے لگے گا. سو اس طرح سے کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے, ان کے سراؤنڈنگ ورڈز میں سے کچھ آپ کو آتے ہوں گے. سو ایز یو موو آن اینڈ یو ریڈ مور اینڈ مور, آپ کو پیپرز جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر سمجھ آئیں گے وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی ایکسٹرنل ریفرنس. کوئی سرچ نہیں کر رہے, کوئی گوگل نہیں کر رہے, لیکن ایک پیپر کے بعد دوسرا پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بہتر ہوتی جائے گی. ہر 2-3 پیپر کے بعد پھر پہلے پیپر پہ آئے, پھر تیسرا کوئی چوتھا نیا پیپر پڑھ لیا, 5واں پڑھ لیا, پھر دوسرے پیپر پہ آئے. سو ری ریڈ دا پیپر اگین اینڈ اگین, اینڈ دس از آلسو اے ویری گڈ پریکٹس ان دا اسٹارٹنگ فیزز, کیونکہ آپ ہمیشہ فیل کرو گے کہ آپ کو وہ پیپر جو پہلی باری میں 5-10% سمجھ آیا تھا, اب آپ کو اگلی باری میں 8% 10% سمجھ آئے گا. سو آپ بس ریڈ کرتے جائیں اور آپ تھوڑا سا آگے جا کے پرانے پیپرز پہ پھر واپس آئیں. ایز یو گو along this اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بگ پکچر کو سمجھ آئے. وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں, وہ میتھمیٹکس, وہ جو میں بتا رہا تھا یہاں پہ کہ جو لٹریچر ریویو کے اندر ہوتے ہیں, جو میتھڈالوجی کے اندر ہوتے ہیں, اس پہ نہ جائیں. صرف انٹروڈکشن اور وہ پڑھ کے آپ کو وہ مین جو ورکنگ ہے وہ سمجھ آنی چاہیے. سو آپ جب یہ سارا کام کرتے جائیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ جو براڈ جو لے مین ٹرمز کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی, لیکن اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں کہ وہ کیسے کام کریں گے. سو a time would come کہ آپ کو
50% سے زیادہ پیپر جو ہے وہ اب سمجھ آ رہا ہے. میری ایگزیکٹ ورکنگ نہ سمجھ آئی لیکن آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, مسئلہ کیا تھا, سولوشن کیا ہے, کس طرح سے اس نے اس کو ٹیکل کیا. سو اب آپ کو زیادہ جب سمجھ آنے لگی اب آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور اب اگر آپ سرچ میں کچھ دیکھتے ہو, پیپر ریفرنس میں دیا ہوا ہے, وہاں پہ اس پیپر پہ جاتے واپس آتے ہو, آپ پلاٹ کو لوز نہیں کریں گے. اگر آپ شروع میں یہ کام کریں گے تو آپ پلاٹ کو لوز کریں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کیا تو کیا پڑھ رہا تھا. سو جتنی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اتنی نئی چیزیں آپ کو سمجھنا آسان ہوگی. ناؤ یو کین جسٹ اگر کہیں پہ ضرورت ہے کوئی ریفرنس اور نہیں سمجھ آ رہی, آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ کے واپس آ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ وڈ گیو یو اے گڈ انف اوور ویو آف وٹ دا پیپرز آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے, سارے پیپرز کا. اور پھر میتھمیٹیکل ماڈلز میں آپ اس پہ فوکس کریں جو یہاں پہ ہیں. آپ کا پرپوز سولوشن ان 4-5 ماڈل سے ریلیٹڈ ہے. جیسے میں نے بولا کہ آپ ایگزیکٹلی آخر میں پرابلم اسٹیٹمنٹ ان سے ریلیٹڈ آپ دے دیتے. تو اب آپ نے ان کے میتھمیٹیکل ماڈلز پہ بالکل فوکس کرنا ہے, کیونکہ ان کے پرابلم کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور اس کو آپ نے سولوشن پرپوز کرنا ہے. سو اگر آپ کی ان کی میتھمیٹیکل ورکنگ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, سو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ جو ہے پرابلم کیسے آئیڈینٹیفائی کیا, آپ اس کو سولوشن کیا دیں گے. سو بہت سارے پیپرز کے عجیب سے آپ کو میتھمیٹیکل ماڈلز وہ ملیں گے, ایکویشنز عجیب ملیں گے, اس کے سمبلز عجیب سے ہوں گے. سو اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. یہ جو پیپرز ہیں جو ایگزیکٹلی ریسنٹ کام ہے اس پرٹیکولر سب ڈومین کا جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, ان کی میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے وہ آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آنا چاہیے, وچ شوڈنٹ بی اے پرابلم اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سب کو نہیں سمجھنا چاہیے, صرف یہ اگر آپ کو کلیئر آ گئے اٹ مینس کہ آپ پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ سولوشن بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اور کافی سارے آپ کو ہیلپ مل سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا وہ گریک سمبلس کو ایک گو تھرو کریں. فائی کیا ہے, سگما کیا ہے, ڈیلٹا کیا ہے, یہ سمبلس جو ہے ان کو ایک دفعہ نام یاد رکھیں, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں نام ہوں گے تو آپ ایکویشن کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ ایکویشن ریڈ کر رہے ہیں اور اچھا پھر اے پلس بی پھر یہ والا وہ سمبل آپ کو نام نہیں پتا اس کا, پھر اس کے بعد یہ پھر یہ والا سمبل, تو آپ کو وہ ایکویشن سمجھ آنی بڑی مشکل ہو جائے گی. سو جسٹ ٹرائی ٹو ہیو نیمز فار دوز سمبلس. جب وہ نام آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کو ایکویشن کی جو ریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا. فائی کا اس ایکویشن میں کسی اور پیپر میں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے یوز ہوگا, یہاں پہ کسی اور مقصد کے, الفا یہاں پہ کوئی اور پرپز ہوگا, تو وہ ضروری نہیں ہے. لیکن جب آپ کو نام پتا ہو کہ یہ الفا ہے, یہ بیٹا ہے, یہ گیما ہے, تو وہ ذرا آپ کو ریکال کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو اوور آل ایکویشن کو سمجھنا جو ہے آن دا اسپاٹ کو بہتر ہوگا. تو اس طرح سے تھوڑی سی جو میتھ کے سمبلز ہیں, اس طرح سے سمیشن کے, انٹیگرل کے وغیرہ, اور یہ سارے ڈیریویٹو کے, پارشل ڈیریویٹوز, اس طرح کے سمبلز زیادہ تر وہ ریپیٹ ہوں گے. تو وہ اگر آپ کو جسٹ ان کی نو ہاؤ وہ ریفریش ہو جائے تو دیٹ وڈ آلسو ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ دس میتھمیٹیکل پارٹ جو ایکچوئل کور ہے آپ کے کام کا. ٹھیک ہے, سو یہ جو تھا دس واز اباؤٹ ریڈنگ یور لٹریچر. ٹھیک ہے, ہم نے پیپر رائٹنگ کی بھی بات کی, اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ٹو collect papers for your literature survey and how to read them to have better understanding of the big picture and to have technical understanding of that specific subdomain جس کو آپ problem جس کی improve جس کے اندر آپ problem کو resolve کر رہے ہیں. I have a task for you جو میں نے کلاس روم کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے. So the task is کہ آپ it's your assignment 3. آپ اس کے 3 اسٹیپس ہیں. ان دا فرسٹ اسٹیپ یو ہیو ٹو ڈیفائن ریسرچ ٹاپک. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی انٹرسٹ کا ہے ایک ٹاپک لے کے آئے. ٹھیک ہے, اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے ایک ویگ پرابلم اسٹیٹمنٹ بنائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے, بٹ اس کے اندر دیکھیں کہ اس ریسرچ ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا پرابلم ہو سکتا ہے. اس ایک پیپر آئے گا اس کے اوپر پڑھ کے وہ دیکھ لیں. جنرلی مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے ریلیٹڈ کی ورڈز آئیڈینٹیفائی کریں. سو ریسرچ ٹاپک, ٹھیک ہے, جو سب ڈومین ہے یہ والا, اور اس کے ریلیٹڈ کی ورڈز کیا ہیں. پھر ان کی ورڈز کے اوپر جو ہے ایک سرچ کرائٹیریا ڈیفائن کریں جیسے ہم نے بات کی, اور اس سرچ کرائٹیریا کے اوپر جو ہے more than 50 پیپر جو ہیں وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں.
اس کے بعد جو ہے فلٹرنگ میکینزم ڈیفائن کریں اور اس میں سے مور دین 20 پیپر چھوڑ کے باقی سارے فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کا جو سبمیشن ہے دیٹ از آن منڈے 1 نومبر. 2-3 دن ہے لیکن کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے, صرف پیپرز جو ہیں وہ کرائٹیریا کے اوپر کی ورڈز کے اوپر سرچ کرنے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اور پھر وہ فرسٹ پاس کے اوپر بعد اس کو ڈسکارڈ کرنے ہیں. تو آپ نے جو مجھے سبمٹ کرنا ہے وہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ میں یا PDF میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ میرا ریسرچ ٹاپک ہے, یہ اس کے کی ورڈز ہیں یعنی نیورل نیٹورکس ہیں, تو یہ نیورل نیٹورکس ہو گیا, یہ CNN ہو گیا, یہ RNN ہو گیا, یہ میرے ریسرچ کے یہ میرے کی ورڈز ہیں. اس کے بعد میرا جو سرچ میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے 5 سال کے پیپر دیکھنے ہیں یا جن کی سائٹیشنز اتنی زیادہ ہوں گی ان صرف وہ پیپر اٹھانے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے میں بھی صرف فلاں جرنلز کے اٹھانے ہیں. تو وہ جو بھی کرائٹیریا ہے وہ آپ ڈیفائن کریں. اس کے بعد جتنے پیپرز آپ نے ڈاؤن لوڈ کیے وہ مجھے صرف اس کے ٹائٹل وہ نیچے آ جائیں. پھر اس کے بعد فلٹرنگ میکینزم لکھیں کہ فلٹرنگ کے لیے آپ نے کیا میکینزم ڈیفائن کیا ہے, وہ اپلائی کر کے پھر کون سے پیپر نکل گئے اور باقی جو رہ گئے پھر اس کی وہ لسٹ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. تو اگلے اسٹیپ میں ہم اسی کو آگے پروسیڈ کریں گے اور اسی کو انٹروڈکشن لکھیں گے, اسی سے لٹریچر ریویو لکھیں گے اور اسی کو ہم ایک فل فلیج پیپر میں آگے کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سو فار ناؤ اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ جو ابھی آپ کا یہ پہلا اسٹیپ ہے, دس از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا پیپر دیٹ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ ان دس کورس. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے سوچنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ریسرچ ٹاپک ایسا ہے کہ جو آلریڈی یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے, so that would give you like a chance کہ میں بھی آگے تھیسس 1 میں بھی آپ اسی کام کو کنٹینیو کریں. اگر آپ کریں گے تو لٹریچر آپ کا آلریڈی کورڈ ہوا ہوگا, سو دیٹ وڈ بی این ایڈوانٹیج. اگر آپ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرابلم پہ جاتے ہیں سو وہ پروسیس ریپیٹ ہوگا. پروسیس کی پریکٹس آپ کو ہو گئی ہے تو اب آپ کو پہلی باری جتنا ٹائم نہیں لگے گا, بٹ اسٹل ایک نئے ایریا کے لیے آپ کو پھر یہ سارا کام کرنا پڑے گا. اگر آپ اسی ایریا کے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں سو وہ ٹائم آپ کا بچ جائے گا. تو اگر ابھی سے اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو دیٹ وڈ بی این ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آپ نے کام کرنا ہے اور یہ آپ ابھی جا کے لیب میں بیٹھ کے اس پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی جو آن لائن بیٹھے ہیں؟